अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंसान जिस माहौल में रहता है उसका असर कबूल कर लेता है। ये असरात इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि माहिरीन नफ्सियात कहते हैं ऑलमोस्ट 80% असरात माहौल के होते हैं और 20% असरात इंसान शायद विरासती तौर पर कबूल करता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 80% चांसेस मौजूद हैं इंसान के फितरत से हटने के और 80% ही चांसेस मौजूद हैं फितरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के। लेकिन बड़ी मुश्किल चढ़ाई है क्योंकि नीचे गिरना आसान होता है और ऊपर की चढ़ाई मुश्किल होती है। आज हम बहुत खुश होते हैं जब हमें पता चलता है कि फ़लाँ टीम फ़लाँ पार्टी फ़लाँ चोटी सर करने के लिए गई है। तो जो पहाड़ों के ऊपर पहुंचना चाहते हैं ना, किस तरह से कितनी मुद्दत ट्रेनिंग लेते हैं और हौसला हिम्मत, और फिर आप ये देखें कि उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। मज़े के खाने छोड़ते हैं, आरामदेह ज़िंदगी छोड़ते हैं, लेकिन एक शौक़ है, एक लगन है, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएं। फिर ऐसी चोटियों के ऊपर भी चढ़ते हैं जहाँ पे कदम रख के चढ़ना बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा कि किस तरह से ऊपर चढ़ने वाले ऐसा साजो सामान पास रखते हैं कि जहाँ उन्हें ऊपर चढ़ने के लिए पाँव रखने की जगह ना मिले तो किस तरह से वो ऊपर के हिस्से पे कोई कुंडी अटकाते हैं, उससे रस्सी बांध के उससे अपने आप को बांधते हैं और किस तरह से फिर एक के बाद एक सिलसिला जारी रहता है। रियली चढ़ाई चढ़ना जो है जितना भी मुश्किल हो, शौक़ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाता है। एक बार ऐसा हुआ कि हमें भी बहुत शौक़ था कि हम ऐसे मौसम में एक ऐसे मकाम तक पहुँचे जो बर्फ़ानी हवाओं की और बर्फ़ की ज़द में रहता था। सैफुल मुलूक आम दिनों में उसका रास्ता मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तो है लेकिन वैसी मुश्किल नहीं होती। लेकिन जिन दिनों में पूरी वादी बर्फ़ से ढकी हुई होती है तो बर्फ़ पर कदम जमाना मुश्किल होता है, पर कदम बहुत फिसलते हैं और बर्फ़ पे गिरने वाले को चोट भी बहुत लगती है। हम 200 लोग थे जिन्होंने ये तय किया कि हम सैफुल मुलूक तक पहुँचेंगे। हम जब नारान पहुँचे तो हमें कहा गया कि आप में से कोई फ़र्द ऐसा नहीं होगा जो किसी खाने की तवक्को रखेगा, तो अपना खाना जो है वो आप लोग खुद पास रख लें क्योंकि आगे खाने पीने की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। हमने कहा ठीक है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम यहाँ से अपने लिए ले जाएंगे। अब ये भी हमें बता दिया गया कि आगे जाने के लिए एक ख़ास लिमिट तक जीप्स जा सकती हैं लेकिन आगे पैदल जाना होगा, इसलिए सोच समझ के खाने पीने की चीज़ें साथ रखिएगा। तब हमें बहुत शिद्दत से एहसास हुआ था कि जो बुलंद पहाड़ों का सफ़र करते हैं उनके लिए किस कदर मुश्किलात होती होंगी। खैर हमने
اپنے کھانے پینے کی کچھ چیزیں لیں جو ہمیں قوت زیادہ دے سکتی تھیں اور وزن میں کم تھیں. اور ظاہر ہے کہ اس میں چائے قہوہ کافی وغیرہ نہیں تھی جو برفانی علاقوں میں ٹھنڈ میں انسان کو جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہمارا گائیڈ ہمارے آگے آگے تھا. اس کے ہاتھ میں ایک بیلچا تھا جس سے وہ صرف 1 پاؤں برابر برف کھودتا تھا اور اس پر 1 پاؤں رکھتا تھا. پھر بیلچا اگلے حصے پہ وہ چلاتا اور دوسرے پاؤں کی جگہ بناتا. اب صورتحال یہ تھی کہ 200 لوگ اس کے پیچھے ہیں, وہ آگے آگے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں. ہوا یوں کہ کافی دیر تک تو یہ گیم رہی اوپر جانے کے لیے اور سب لوگ چڑھتے رہے. ہم میں سے ایک اسٹوڈنٹ ایسی تھی جس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے چیخ مار دی. اس کی چیخ کی وجہ سے پھر وادی چیخوں سے گونج اٹھی کیونکہ سب دیکھنا شروع ہوئے اور ظاہر ہے کہ ایسا مقام بھی نہیں تھا جہاں پہ اپنے جذبات کا زیادہ اظہار کیا جا سکتا. خیر لوگ آگے بڑھتے رہے ایک دوسرے کو حوصلہ دلاتے ہوئے. پھر ایک موڑ آیا. اس موڑ پر تھوڑی سی جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھ گئے. جب لوگ بیٹھے تو بہت سارے لوگوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں کہاں لے آئے. تو گائیڈ نے کہا کہ ڈزنٹ میٹر, کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہے, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. چڑھنا ہی مشکل تھا, نیچے جانا بہت آسان ہے. اس نے سلپ لی, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سے نیچے, میرا خیال ہے ودن منٹ وہ سارا فاصلہ جو ہم کئی گھنٹوں میں طے کر کے آئے تھے اس نے طے کیا. اور اس نے کہا جس جگہ سے میں پھسل کے آیا ہوں پیچھے پیچھے آپ بھی پھسل کے آ جاؤ. اور اسی طرح سے آلموسٹ کوئی 188 لوگ سلپ لے کے نیچے چلے گئے اور واپس جا کے اس دکھ کا اظہار کرتے رہے جو چڑھائی کے سفر میں انہیں یعنی صدمے کی صورت میں ملا تھا اور جو مشقت انہوں نے اٹھائی تھی. اور سب لوگ اپنے بستر میں ڈرائی فروٹ کھاتے رہے, کافی پیتے رہے, خوب مزے سے کھانے کھائے. ہم 12 لوگ تھے جنہوں نے یہ طے کیا کہ اگلی چڑھائی بھی ضرور چڑھیں گے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے آگے چلے گئے. جب ہم آگے گئے تو ہم میں سے 6 لوگ ایسے تھے جنہوں نے جب جھیل سیف الملوک کا نقشہ دیکھا تو انہوں نے کہا اچھا اتنی مشقت اس کے لیے تھی. وہ 6 لوگ بھی واپس چلے گئے کہ ہم نے جانا ہی نہیں جس کے لیے ہمیں اتنی مشقت کٹوائی گئی. خیر 6 لوگ ہم ایسے تھے جو یعنی ہم نے وہاں پہ خوب انجوائے بھی کیا, بڑا اچھا محسوس. اور ایک جو اچیومنٹ کا احساس ہے نا انسان کو, وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. مجھے زندگی کی کہانی اس سفر میں بہت سمجھ آئی. جو لوگ اپنے لیے جیتے ہیں, اپنی خواہشات کے لیے, اپنے عیش و آرام کے لیے جیتے ہیں, وہ اگر کہیں مشکل چڑھائی چڑھ بھی جائیں نا تو واپس پلٹ جاتے ہیں. تو میں آپ سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں, یہ راستہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ راستہ ایسا نہیں ہے جس پر آپ چڑھائی چڑھتے جائیں اور آگے کی چڑھائی ان خواہشات کے بندے بن کے آپ کے لیے چڑھنا ممکن ہو جائے اور وہ چڑھائی چڑھنے کے بعد آپ کو اطمینان, سکون اور خوشی کا احساس ایسا ہو جو آپ کو مزید انرجیٹک کر دے. تو آپ کو اپنے دل کا جائزہ لینا ہوگا, آپ کو اپنے اندر کا جائزہ لینا ہوگا. مشکل چڑھائی چڑھنے کے لیے تیار ہیں, آگے جانے کے لیے تیار ہیں. یہ راستہ وہ ہے جو رسولوں کا راستہ ہے, یہ راستہ وہ ہے جو اللہ کی خوشی کا راستہ ہے. اس راستے میں سب سے پہلے اپنی خوشی قربان کرنی پڑتی. اور مشکل چڑھائی میں اس اعتبار سے کہہ رہی ہوں کہ نفس کے تقاضوں کے مخالف چلنا پڑتا ہے. یہاں وہی لوگ آگے جا سکتے ہیں, یہاں بلندی کا سفر وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اپوزٹ دا ونڈ چلنا جانتے ہوں.
تو آپ باد مخالف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جائزہ لے لیں اپنا، کیونکہ ہم ہر بار ایک نئے اینگل سے اگلی چڑھائی چڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری، کیونکہ وہ واقعات ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو زیرو ہو کے زندگی گزارنا چاہیں. اس کائنات میں ایک ہی کہانی ہے. آپ کمپیوٹر کو دیکھیے، اس کی بائنری لینگویج ہمیں کیا بتاتی ہے؟ 0 1. یا کوئی 0 ہوگا یا 1 سے تعلق ہوگا اس کا. تو جس کا ایک اللہ سے تعلق ہوگا نا، اس کے لیے اگر 0 بڑھتے جائیں گے تو اس کی پاور بڑھتی جائے گی. یعنی اس کے راستے میں مشکلات آئیں، مصائب آئیں، مخالفتیں آئیں، اس کا کام 0 ہو جائے تو وہ بھی اس کی پاور کو بڑھائے گا. تو ہیرو بننا چاہتے ہیں یا 0؟ تو ہیروز کو جو فالو کرنے والے ہیں وہ کم ہمت لوگ نہیں ہو سکتے، جو زندگی میں کچھ کرنا نہیں چاہتے، جو زندگی میں تھوڑا سا کرتے ہیں گھبرا کے، دبک کے، تھک کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے لیے عالی ہمتی کی ضرورت ہے. اور عالی ہمت لوگ کیسے تھے؟ کیا چیز ہے جو انہیں آگے بڑھاتی ہے، جو انہیں چلاتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا گاڑی کے پیٹرول کی جگہ اگر پیٹرول والی گاڑی میں تھوڑا سا ڈیزل بھر دیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ میں کسی تعلیمی سلسلے میں سرگودا گئی. واپسی کے سفر میں ایسا ہوا کہ ڈرائیور نے جس وقت پیٹرول پمپ پہ گاڑی لا کے کھڑی کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ پمپس پہ اب ایک طرف اگر ڈیزل ہے اور دوسری طرف پیٹرول ہے، تو غلطی سے پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیا. اور آپ کو پتہ ہے ڈیزل اگر ڈال دیں تو انجن کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے. اب یہ کہ جو ہی گاڑی چلائی اس نے گاڑی نہ چلے، مشکل سے گاڑی یعنی پمپ سے ایک طرف کی کہ وہاں پہ اگلی گاڑی نے آنا تھا. لیکن جب گاڑی چلتی نہیں تھی تو ہم نے کہا نہیں، پہلے کھوج لگا لیں کہ وجہ کیا ہے. اللہ کی طرف سے ذہن میں آیا کہ اس سے پوچھیں تو صحیح کہ پیٹرول تھا یا ڈیزل. یقین کریں مجھے خود بھی پتہ نہیں تھا کہ پیٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈل جائے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی آفت سے، مصیبت سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یعنی آپ کو کسی نہ کسی طرح سے کوئی ایسا خیال بھی دل میں ڈال دیا جاتا ہے. تو جو پمپ والا تھا اس نے کہا لڑکے نے، کیا یہ ڈیزل گاڑی نہیں ہے؟ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کیا ہو گیا. خیر گاڑی کو جو ہے اسی وقت اس کو درست کرنے کے لیے اور یعنی اس کا ٹینک خالی کرنے کے لیے اسے ریمپ پہ چڑھایا، اور پھر یہ ہے کہ وہاں سے سارا ڈیزل جو ہے وہ باہر نکالا. لیکن اب انجن نے واش بھی ہونا تھا. ہمارے کئی گھنٹے اسی پروسیس میں لگ گئے. لیکن سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ گاڑی کا انجن بچ گیا اور گاڑی کا جو یعنی باقی جو معاملات تھے وہ ٹھیک رہے. اس دن مجھے یہ کہانی سمجھ آئی کہ جو چیز جس فیول سے چلتی ہے نا، اگر اس فیول میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جائے جو بذات خود اچھی بھی ہو اور دوسری جگہ کام بھی آتی ہو، لیکن اس کے لیے وہ نقصان دہ ہو، تو وہ کس قدر زیادہ یعنی بڑا نقصان دے سکتی ہے. مجھے تب سمجھ آئی کھوٹا پن کیا ہوتا ہے. پوری گاڑی کھوٹی ہو جاتی ہے نا. ہاں انسانی زندگی کے ساتھ یہی معاملہ ہے. انسان جیسے جو جی میں آئے کھاتا رہتا ہے نا، ایسے ہی جو جی میں آئے سوچتا رہتا ہے، جو جی میں آئے دیکھتا رہتا ہے،
سنتا رہتا ہے، پھر جو جی میں آئے بولتا بھی رہتا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے یہ بتایا ہے کہ ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے نا، وہ فالتو فضول چیزوں سے نہیں چلے گی۔ اگر فضول سوچو گے، بیکار باتیں دل میں رکھو گے، اگر فضول چیزیں دیکھو گے، فضول چیزیں سنو گے، تو تمہاری زندگی کی گاڑی چڑھائی نہیں چڑھ سکے گی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھنے سے پہلے ڈیسیژن کرتے ہیں؟ 24 گھنٹے جو نظر آئے دیکھتے رہتے ہیں نا، اور جو دیکھے اس سے اثر قبول بھی کرتے رہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ جیسے آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہیں، آپ سگریٹ پیتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر وہاں کسی نے سگریٹ پیا ہو تو آپ کا جی تھوڑی چاہتا ہے کہ وہ اسموک آپ کے اندر جائے، لیکن وہ تو آپ کے اندر جاتا ہے۔ تو جس ماحول میں انسان رہتا ہے وہ ماحول انسان پہ اثر انداز تو ہوتا ہے نا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی زندگی کی گاڑی میں جس فیول کو بھرنا ہے وہ کون سا ہے، اور جس کو استعمال کرنے سے آپ کی گاڑی سٹک ہو جائے گی، انجن بند ہو جائے گا، آپ چڑھائی نہیں چڑھ پائیں گے، اس سے کیسے بچنا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں سب کچھ واضح کر دیا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہستیاں، وہ زندگیاں جنہوں نے اپنے آپ کو امر کر لیا اللہ کے فضل و کرم سے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بھی ان کی گواہی دی، اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، بے شک ہم نے ان کو ایک خالص چیز سے، اخلصناہم بخالصۃ، انہیں ہم نے خالص کیا تھا ایک بہت ہی پیور چیز سے، اور وہ پیور چیز کیا تھی؟ ذکر الدار۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی گاڑی چڑھائی کیسے چڑھے گی؟ ذکر الدار سے، آخرت کے گھر کی یاد۔ جتنے انبیاء تھے اللہ پاک نے انہیں اسی چیز سے خالص کیا تھا، آخرت کے گھر کی یاد۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کون سی یادوں کو اپنے دل میں بسائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں یا مخلص ہونا چاہتے ہیں تو آپ وہ ساری باتیں تحریر کریں کہ میں کون سی چیزوں کو یاد بنا کر اپنے قلب میں رکھنا چاہتی ہوں اور ان یادوں کے سہارے چلنا چاہتی ہوں۔ تو زندگی کی گاڑی چڑھائی نہیں چڑھے گی، سیدھی بھی نہیں چلے گی، نیچے کی طرف ضرور جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے دل کے اندر کوئی اور یاد بسائی، کسی اور محبت کو رکھا، کسی اور خوف کو رکھا، کسی اور سے امید باندھی، اگر آپ نے کسی اور پر اعتماد کر لیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا، تو آپ کا انجن فیل ہو جائے گا۔ جس گاڑی کا انجن فیل ہو جائے نا، اس گاڑی کو اگر اوپر سے نیچے آنے کا موقع ملے، وہ بہت تیزی سے وادی میں جا گرتی ہے۔ تو جو اوپر سے نیچے آتا ہے نا، اس کو لگتا ہے میری زندگی بڑی فاسٹ ہے، ملٹی ٹاسکنگ بہت ہے، اور میں اپنی زندگی میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، اور تیزی سے وہ جا کے راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکراتے ہوئے، کسی درخت سے ٹکراتے ہوئے، چور چور ہوتی وادی میں پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بکٹٹ بھاگتا ہوا منہ کے بل گرتا ہے اور سامنے اللہ کو موجود پاتا ہے۔ جانا تو وہیں ہے، ڈیسیژن آپ نے کرنا ہے۔ آپ کی گاڑی جو زندگی کی گاڑی ہے، اس میں اگر آپ خواہشات کا ڈیزل ڈالیں گے نا، اگر اس میں غیر اللہ کو بسائیں گے، اگر اپنی زندگی کا کوئی اور مقصد متعین کریں گے، اگر آپ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جئیں گے، کسی اور کے لیے جان دیں گے، کسی اور کے لیے قربانیاں دیں گے، کسی اور کو اپنے خالص جذبوں کا مرکز و محور بنائیں گے، تو آپ نہ تو اسٹریٹ صراط مستقیم پر چل سکیں گے، نہ آپ بلندیوں کا سفر کر سکتے ہیں کہ آپ سابقون الاولون میں شامل ہونے کی کوشش کر سکیں۔
انبیاء کے راستے کو اختیار کر کے آپ اس دنیا میں کامیاب ترین زندگی گزار سکیں. ہاں ایسا ضرور ہو جائے گا کہ کسی کھڈ میں کسی وادی میں آپ تیزی سے گرتے 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 وہاں جا کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. تو آپ کو زندگی کیسے گزارنی؟ جی کیسی زندگی گزارنی؟ کیا آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی نوٹ بک کھول سکتے ہیں؟ کیا آپ اپنی نوٹ بک پہ لکھ سکتے ہیں میں نے کیسی زندگی گزارنی ہے؟ میں نے بلندی کا سفر کرنا ہے، صرف صراط مستقیم پر آہستہ آہستہ چلتے چلے جانا ہے، یا میں نے کسی گہرے کھڈ میں جا گرنا ہے؟ خواہشات تو انسان کو بہت پستی میں گراتی ہیں. غیر اللہ کی محبت، غیر اللہ پر اعتماد، غیر اللہ سے امید باندھنا، غیر اللہ کا خوف رکھنا انسان کو پستیوں کا، میں یہ تو نہیں کہتی باسی بنا دیتا ہے، کیونکہ پستیوں میں پھر حیات نہیں رہتی. گرنے والا زندگی کھو بیٹھتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. خالی دامن اللہ کے سامنے اپنی ساری قباحتوں کے ساتھ انسان جا پہنچتا ہے. آپ نے کیسے جانا ہے اللہ کے پاس؟ سامنا تو کرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو ہر موقع پہ کھڑا کر لے. نماز یہی تو سکھاتی ہے. اور رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی دائیں بائیں ہر طرف باغات ہیں. بات یہ ہے کہ جو کچھ حواس سے انسان محسوس کرتا ہے اس کے بارے میں سمجھتا ہے یہی حق ہے، یہی سب کچھ ہے. اور جو چیز ان سین ہے اس کے بارے میں امیجن کرنا بھی مشکل ہے. کجا یہ کہ انسان یقین کر جائے. تو پہلے آپ ڈیسائیڈ کریں آپ نے جینا کیسے ہے. جی اچھا جی اچھا ٹھیک ہے جی. انسان جب آغاز کرتا ہے تو کم از کم اتنا تو سوچ لے کہ میں نے کوئی قدم اٹھانا ہے. لیکن ایک ایک قدم لینے والا سال میں 365 قدم اٹھائے گا، اور جو بڑے ارادے کرے گا وہ بھی اسی وقت میں بہت آگے نکل جائے گا. تو اٹ ڈیپینڈس آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، کہاں تک کا سفر کرنا چاہتے ہیں. جنت کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سال میں 365 قدم کافی نہیں ہے. جی جی بتائیے کون کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی خدیجہ. آپ آگے آ جاؤ، آگے آ کے بتا دو. جو بھی بات کرنا چاہتا ہے یہاں پہ آ جائے پلیز. آپ نوٹ کریں جو شیئر کرتا ہے نا تو وہ آگے آ جاتا ہے. جی آئیے ادھر آ جائیں. میں ایسی زندگی گزارنا چاہتی ہوں کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں، جیسے آپ نے کہا کہ جو پستی میں گر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر اسی حال میں ملتا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں جب اللہ تعالیٰ سے ملوں تو فرشتوں کی پکار آئے کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا میری جنت میں اور میرے بندوں میں، وہ تجھ سے راضی ہو تجھ سے راضی. الحمدللہ. جی یونیفارم کدھر ہے؟ میں روز اس کو دیکھتی ہوں اور موضوع نہیں بناتی اس کو، لیکن اللہ کے یہاں تو ہر روز آپ کے حق میں نہیں، آپ کے خلاف بہت کچھ تیار ہو رہا ہے، لیکن آپ کے دل کو یقین نہیں ہے کہ اس پر اللہ کے یہاں بھی پکڑ ہو سکتی ہے. جی میں زندگی اس طرح سے گزارنا چاہتی ہوں کہ جو موت کا ایک
خوف دلاتے ہیں دل میں، تو وہ خوف نہ ہو میرے دل میں، اور مجھے یہ شوق ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اب جا رہی ہوں، لوٹ رہی ہوں۔ جی آئیے۔ جن لوگوں نے سب سے کامیاب زندگی گزاری انہوں نے خالص ہو کے زندگی گزاری، اخلاص والے ہی کامیاب ٹھہرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے اور ہمیں پروسیجر بتایا ہے کہ کس طرح سے وہ لوگ خالص ہوئے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، بے شک ہم نے انہیں ایک خالص چیز سے خالص کر لیا تھا، اور وہ آخرت کے گھر کی یاد ہے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ لوگ خالص کیسے ہوئے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اخلاص والے جو ہیں ان کے لیے اللہ پاک نے کیا پروسیجر اختیار کیا نا۔ تو پروسیجر ایک ہی ہے، کل والوں کے لیے بھی، کل جو گزر گئے اور آج جو موجود ہیں اور آئندہ جو لوگ آئیں گے۔ اور سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ بھی اخلاص ہے۔ رب العزت نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں اس کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ اخلاص دین میں کیا مقام رکھتا ہے، کی پوائنٹ ہے، رسولوں کی دعوت کا کی پوائنٹ ہے اخلاص۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سوا کسی پہ اعتماد نہ کرنا، ایک اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ رکھنا، ایک اللہ کے سوا کسی سے شدید محبت نہ کرنا، ایک اللہ کے سوا کسی ذات سے اعتماد کا تعلق نہ رکھنا، کسی پر اعتماد نہ کرنا، اسی کے لیے مشکلات پر صبر کرنا، اسی کے سامنے نعمتوں پر شکر کا اظہار کرنا، اور اپنے آپ کو خالص کرنے کے لیے اس کی خاطر اپنے نفس کا حساب کتاب کرنا۔ جانتے ہیں بڑی چیز جو موت کی یاد اور آخرت کے گھر کی یاد کے بعد انسان کو خالص ہونے میں مدد دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ محاسبہ، اپنا حساب کتاب۔ حضرت عمر نے کہا تھا اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب کیا جائے، یعنی اس زندگی میں اپنے آپ کو خالص کر لو۔ جو اپنی زندگی سے برائیاں چن چن کے نکالتا جاتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہی نہیں جیسے آپ جب رائس بنانے لگتے ہیں، اگر رائس کے اندر کوئی کنکر ہوں یا دال کے اندر کنکر ہوں تو آپ چن چن کے اسے الگ کر دیتے ہیں۔ تو زندگی میں برائیوں کی حیثیت بھی کنکروں اور پتھروں جیسی ہے، اور انسان کے اندر جو سب سے بڑی برائیاں ہیں نا، ان برائیوں میں پہلی برائی جو انسان کو بہت زیادہ مشقت میں مبتلا کر دیتی ہے وہ عیش پرستی ہے۔ عیش انسان کو کسی جگہ کا نہیں رہنے دیتا، سہولت پسندی، آرام پسندی، اور دوسری جو ہے غفلت، تیسری اتباع الہوا۔ حاویہ اور ہوا ایک ہی چیز ہے، ہوا خواہشات، اتباع الہوا خواہشات کے پیچھے لگنا، کیونکہ خواہش ایسی نہیں ہوتی جس کا انسان کی سوچ پیچھا نہ کرتا ہو یا انسان اس کے لیے ایفرٹ نہ کرتا ہو۔ تو خواہشات کا پیچھا کرنے والا خواہش کو پائے یا نہ پائے، وہ پوری ہو یا نہ ہو، ہوا حاویہ تک ضرور لے جاتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ اگلی جو چیزیں ہیں، دنیا کی محبت ہے، جدال ہے، حب الریاسہ، انسان کو اپنے نام کا، مقام کا بڑا شوق پیدا ہو جائے، اور اسی طرح سے عشق کی بیماری انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اسی طرح انسان کو جو چیز بہت
پریشان کرتی ہے زندگی میں وہ شہوت ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ بیماریاں جو انسان کے قلب کے اندر آتی ہیں نا، مثال کے طور پر آپ یہ دیکھنا چاہیں، جیسے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز اللہ تعالیٰ کو ہم سے چاہیے وہ خالص ہونا ہے. آپ پیور چیزیں پسند کرتے ہیں یا امپیورٹیز کو پسند کرتے ہیں؟ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ دودھ جو ہے اس کو صرف ڈال کے بنایا گیا اور اس میں اس کی جھاگ چھڑا کے پھر اس میں گھی شامل کیا گیا اور بہت ساری ایسی چیزیں ڈالی گئیں، تھوڑا سا ملک پاؤڈر بھی، کہ جس کی وجہ سے وہ دودھ کی شکل اختیار کر لے، اور جہاں سے ملک شاپ سے دودھ ملتا ہے انہوں نے اس کے اوپر ایک مدھانی سی لگا رکھی ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ گھومتی رہے، کیونکہ جو ہی چھوڑا نیچے سب کچھ بیٹھ جائے گا. کچھ لوگ سنگھاڑے کے آٹے سے بناتے ہیں، کچھ کسی چیز سے. آپ کو پتہ چل جائے کہ دودھ مہنگا ہے، خالص کے نام پہ اسے بیچا جا رہا ہے اور اس کو پینے سے میری صحت برباد ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سستا ہے، تو آپ وہ دودھ پرچیز کر لیں گے کہ سستا ہے، آسانی سے مل جائے گا، لے لیں گے. کیوں؟ اگر زندگی عزیز ہے نا، اپنی زندگی سے محبت رکھتے ہیں، قیمتی سمجھتے ہیں، اپنی صحت چاہتے ہیں، تو پھر تو آپ ایسی چیز پرچیز نہیں کریں گے، پھر آپ ایسی چیز گوارا بھی نہیں کریں گے. اور دھوکہ دینے والے کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ غصے کا اظہار بھی کریں کہ یہ سب کیا ہے، کہ ہمیں کس چیز پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے. آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ چائے کی پتی سستی ہے، لیکن یہ پتا چل جائے کہ یہ جو چنوں کے چھلکے تھے اس کو کلر دے کے بنایا ہوا، تو آپ وہ چائے کی پتی یوز کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ کو یہ پتا چلے لکڑی کا برادہ ہے، جس برادے کو پیس کر ریڈ کلر دے دیا گیا اور مرچوں کے نام پہ سیل ہو رہا ہے، تو آپ پسند کریں گے سستی مرچیں لینا؟ آپ کو پتہ ہے یہ ساری چیزیں زندگی کو ضائع کروا دیں گی، تو آپ امپیور چیزیں یوز نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ پاک بھی آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ امپیورٹیز سے اپنے آپ کو بچا لو. دیکھو تمہارے اندر اگر نفاق ہے نا، باہر نکال دو، اس کے پیچھے لگ جاؤ. آپ نے نفاق سے اپنے آپ کو پاک کرنا. اور یہ نفاق کیسے آتا ہے؟ رسول اللہ نے نشانیاں بتائیں: جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی. آپ ان تینوں کاموں میں سے کون سا کام زیادہ کرتے ہیں؟ خیانت زیادہ کرتے ہیں. اور کیا آپ معاہدوں کو پورا کرتے ہیں؟ ذمہ داری نہیں سمجھتے. عمومی طور پر اگر دیکھیں، کم زیادہ لائف میں دیکھنا چاہیے امپیورٹیز کہاں ہیں، کیونکہ یہی چیزیں بعد میں ہمت کو توڑنے والا بن جاتی. جو انسان بیمار ہو اس کی ہمت زیادہ ہوتی ہے یا صحت مند انسان کی؟ لیکن ضروری نہیں صحت مند انسان ہمت والے ہوں، اگر ان کا دل بیمار ہو. بعض اوقات ویسے جسمانی طور پر کوئی بہت بظاہر صحت مند نظر آ سکتا ہے، لیکن جس کا دل بیمار ہو جائے تو وہ زیادہ قدم اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ سانس پھولنے لگتا ہے، چلنا دوبھر ہو جاتا ہے. ایسے ہی جس کا قلب بیمار ہوتا ہے نا، یعنی دل کے اندر نفاق ہے، ظاہر کرتے ہیں بھلائی اور اندر برائی ہے، اور جس کے قلب کے اندر سہولتوں کی محبت ہے، عیش پرست ہے انسان، تو قلب تو بیمار ہے. جس کا دل خائن ہے، جو جھوٹا ہے، جس کے دل کے اندر بدگمانی ہے، جس کے دل کے اندر کینہ اور بغض ہے، جس کے دل کے اندر حسد ہے کسی سے، جس کے دل کے اندر اپنی ذات کی بڑائی ہے، تکبر ہے، فخر ہے، غرور ہے، اب اتنی برائیوں کی فصل اگی ہوئی ہے، قلب بیمار ہے. یوں تو ہارٹ کی ایک ہی زیادہ بڑی ڈیزیز ہے نا، کہ جس کی وجہ سے ہارٹ کام نہیں کر پاتا. بلاکیج بڑی ڈیزیز ہے نا، جس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. لیکن روحانی طور پر انسان کے قلب کو اتنی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں اور اتنی بڑی فصل اگتی ہے ان کی، اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے کہ انسان کے لیے اس زندگی سے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جہاں اتنی بڑی فصل ہو، کون سی چیز ہے، کون سی کی ہے جس کی وجہ سے وہ فصل ختم ہو سکتی ہے؟ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ
ذکر الدار، اپنی موت کو یاد کریں، آخرت کی یاد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے تب پوچھا تھا جب آپ نے کہا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. تو حل تو آپ کے پاس ہے. قرآن کی تلاوت آپ شوق سے کرتے ہیں، شوق سے سنتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اور زیادہ دیکھیں ہر آنے والے دن میں اس میں کچھ تو اضافہ ہونا چاہیے. اور زیادہ وقت اللہ کے کلام میں گم ہو کر گزاریں. گم ہونے سے مراد یہ کہ غور و فکر کریں، اس کلام کو زیادہ توجہ کے ساتھ پڑھیں، زیادہ توجہ کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، زیادہ توجہ کے ساتھ اسے سنیں، کیونکہ اس میں ہماری زندگی کے لیے اہم پیغامات ہیں. اللہ کا سبحانہ و تعالی اتنا پیارا میسج ہے. آپ کے کسی پیارے کا میسج آئے تو آپ پڑھ کے تھک جاتے ہیں کہ اب میں نے 2 لائنیں پڑھی آگے نہیں پڑھوں گی، یا میں نے سننا شروع کیا. جیسے واٹس ایپ پہ آپ میسج سنتے ہیں آڈیو، تو آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے سن لیا، اب کیا کروں، اب میں تھک گئی ہوں. یعنی ایک پیاس، ایک بھڑک، ایک شوق جو آپ کو یعنی چین نہ لینے دے کہ آپ نے اپنے پاس اللہ کا کلام رکھا ہو، جو ہی تھوڑی سی فرصت ملے قرآن نکالیں اور تلاوت شروع کر دیں. کیا آپ اپنے فرصت کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے کریں کہ میرے دل کا نفاق دور ہو جائے، وہ زنگ دور ہو جائے جو قلب کو لگ گیا ہے، اور دل شفاف ہو جائے. اور اپنی موت کو یاد کریں. موت کی یاد بہت نفع مند ہے ریلی. اور آپ جو ہماری ایک چھوٹی سی بک ہے موت، یاد موت، اس کا جو ابتدائیہ ہے نا، اس کا جو تعارف ہے اس کو ضرور پڑھیے، کیونکہ اس میں طریقہ کار بتایا ہوا ہے اور تھوڑا لاجک دی ہوئی ہے کہ یہ یاد ہمیں کس طرح سے نفع دیتی ہے. تو جب انسان کو موت کی یاد سے نفع اٹھانا آئے نا، تو پھر وہ اس نفع سے کبھی نہیں دور رہنا چاہتا. تو اللہ رب العزت کو جو چیز ہم سے مطلوب ہے وہ ہمارے دلوں کا اخلاص ہے، اور دل خالص ہوتے ہیں تلاوت کلام پاک سے، آخرت کی یاد سے. اور اللہ پاک نے آخرت کی یاد سے ہی نبیوں کے دلوں کو خالص کیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے قلوب کو اسی سے خالص کیا تھا. پھر آپ یہ دیکھیے کہ اخلاص انسان کو کتنا نفع دیتا ہے. اس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت کے شر سے نجات پا جاتا ہے. یعنی ہر برائی سے نجات اخلاص کی وجہ سے ملتی. الحمدللہ پیورٹیز، یعنی پیور چیز جو ہے وہ کس طرح سے انسان کو نفع دیتی ہے جب کوئی چیز خالص ہو جائے. آپ کے یہاں ایک بڑی مشہور کمپنی کا سلوگن ہے، خالص ہی سب کچھ ہے. تو دیکھیں اپنی کوئی چیز سیل کرنے کے لیے میسج دیا ہے کہ خالص ہی سب کچھ ہے، لیکن ریالٹی ہے آپ خالص گھی کھا لیں، آپ خالص آٹا لے لیں، آپ خالص بیسن استعمال کر لیں، خالص مرچیں، خالص نمک، خالص چینی، آپ خالص دودھ استعمال کر لیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ کی وہ صحت اچھی ہو جائے گی جو بہت کم ٹائم کے لیے آپ کو ملی ہے. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ خالص چیزیں یوز کریں، لیکن اصلاً خالص کو صرف باہر نہ تلاش کریں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو خالص کر لیں. دنیا میں کون سی چیز سب سے زیادہ خالص ہے جو آپ کو بھی خالص کر سکتی ہے؟ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس کی مثال دی ہے. کوئی ایسی چیز ہے جس کی رب العزت نے مثال دی ہو جس کی وجہ سے آپ خالص ہو سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور میں نے چیز پوچھی ہے نا، وہ تو یاد ہے نا، ٹھیک ہے وہ ہو گیا. اب آگے جی. شہد سے جھوٹ کیسے دور ہوگا؟ پوری کتاب ہے جی.
اچھا، اللہ پاک نے مثال دی ہے سورہ ابراہیم میں، کلمہ طیبہ کی مثال پاک ذات کے درخت کی طرح ہے. تو کلمہ طیبہ اب جب خالص ہونا چاہے یہ کلمہ خالص کرتا ہے لا الہ الا اللہ، توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان. تو کلمہ توحید ہی کلمہ اخلاص ہے. اگر آپ یہ چاہیں آپ کی پوری زندگی خالص ہو جائے تو آپ کلمہ طیبہ کی شرائط کو پورا کرنے کی ساری زندگی کوشش کرتے رہیں. جتنا زیادہ آپ اس کے لیے کوشش کریں گے اتنا ہی آپ خالص ہو جائیں گے. آپ کے اندر جو امپیورٹیز آپ کو نظر نہیں آتی، کلمہ طیبہ کی شرائط پورے کرنے کے لیے جب غور کریں گے آپ کو وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی. دیکھیں اندھے کو تو کچھ بھی نظر نہیں آتا نا، اور جس کی آئی سائٹ بالکل درست ہے اسے سب ٹھیک ٹھیک نظر آتا ہے. آپ اپنا معاملہ ضرور دیکھیے گا، اندھے کا سا ہے یا بینا کا، کیونکہ اندھا اپنی خرابی کو کبھی نہیں دیکھتا جو دل کا اندھا ہوتا ہے. اس کو اپنی ذات بالکل ٹھیک لگتی ہے لیکن وہ کہتا ہے میری اصلاح کر دو. اس سے پوچھو کس چیز کی، یہ پتہ نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے، فلاں چیز بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے. دل کا اندھا ہے نا، جس کو اپنے اندر خرابی نظر نہیں آتی. حالانکہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے دل کے اندر خرابیاں نہ، کم یا زیادہ خرابیاں تو موجود ہیں نا. تو ان خرابیوں سے خود کو بچانے والا کامیاب ہے، اور وہ ایسا شخص ہے جو کلمہ طیبہ کو اپنے لیے سب سے بڑا خزانہ سمجھتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ذکر، یاد، میموری. ہمارے یہاں لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا، اپنی روح سے اپنی عقل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پر غور و فکر کرنے والا اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا. اور آپ دیکھیں گے جتنا سیڈ اچھا ہوتا ہے نا اس کے مطابق فصل اچھی آنے کی توقع ہوتی ہے. اور اگر سیڈ وائرس زدہ ہو نا، نفاق ہے، وائرس ہے نا نفاق، اگر سیڈ کے اندر وائرس ہو نا تو پورا پودا بھی اگ گئے، اور پودا کاٹن کا ہے، کپاس کی فصل ہے. تو جب اس کے پتے یعنی بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں تو وہ یعنی کرلی ہو جاتے ہیں کناروں سے، تھوڑا کلر چینج ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ بڑا ہوتا رہتا. جب سارے پودوں پر پھول لگتے ہیں اور کاٹن آتی ہے، کاٹن اگتی ہے، تو اس وقت اس کا کوئی پھول نہیں آتا، پتہ چل جاتا ہے بیج خراب تھا. تو آپ کی زندگی پر بھی بہار نہیں آئے گی اگر آپ اپنے آپ کو خالص نہیں کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.